अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। क्या सेहान वाकई अपनी बीवी एलिफ का कातिल है या फिर वो भी एक खतरनाक साजिश का शिकार? आखिर गाजी यूसुफ किस ऐसे राज को हर कीमत पर छुपाना चाहता है जिसके सामने आने से इसकी पूरी सल्तनत हिल सकती है? इल्हाम अपनी बहन के इंसाफ के लिए हर खतरा मोल ले चुकी है, लेकिन क्या वो असल मुजरिम तक पहुंच पाएगी या खुद भी इस जाल में फंसने वाली है? आज की इस कहानी में मोहब्बत, ताकत, धोखा और इंतकाम की ऐसी हैरानकुन दास्तान सामने आएगी जो आखिर तक आपको अपनी जगह से नहीं हिलने देगी। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, औरंगजेब के दिल में एक अजीब सा तूफान बरपा था। वो खामोशी से चांद के सामने बैठा था, मगर इसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। चंदा ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा कि आखिर एलिफ से मुलाकात कैसी रही। इसने कहा, क्या तुमने इसे वो तोहफा दिया जो इतनी मोहब्बत से लेकर गए थे? मगर औरंगजेब के चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी फैली हुई थी। इसने धीरे से कहा कि इसे तोहफा देने का मौका ही नहीं मिला। चंदा फौरन समझ गई कि जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसने इसके दिल को जख्मी कर दिया है। पहले तो औरंगजेब टालता रहा, लेकिन आखिरकार इसने वो मंजर बयान किया जो बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था। इसने बताया कि आज इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जो अपना सबसे बड़ा हरीफ समझा जाता है। वो शख्स था सेहान। औरंगजेब ने कहा कि जब इसने एलिफ को सेहान के सामने देखा तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे दोनों के दरमियान बरसों का तल्लुक हो। एलिफ जिस शिद्दत से सेहान से लिपट कर रोई, वैसे वो कभी इसके सामने नहीं रोई थी। दोस्तों, इसी लम्हे औरंगजेब को पहली बार महसूस हुआ कि शायद मोहब्बत सिर्फ चंद मुलाकातों से नहीं बनती, बल्कि कुछ रिश्ते वक्त की गहराई में बहुत मजबूत हो जाते हैं। चंदा ने इसे बार बार समझाने की कोशिश भी की कि वो सिर्फ एक गलत फहमी का शिकार है, लेकिन औरंगजेब के दिल ने इसकी कोई बात मानने से इनकार कर दिया। इसने अपने हाथ में पकड़े हुए कानों के झुमके वापस करते हुए कहा कि अब इन पर सिर्फ एलिफ का हक है, इसका नहीं। दूसरी तरफ सेहान अपने दिल में एक अलग ही बोझ उठाए हुए था। वो काफी का कप हाथों में लिए बैठा था, मगर इसकी सोचें कहीं थीं। गुफ्तगू के दौरान जब इल्हाम का जिक्र आया तो इसने फौरन बात बदलने की कोशिश की। इसके दिल में माजी के ऐसे जख्म थे जिन्हें वो दोबारा छोड़ना नहीं चाहता था। इसने बताया कि बाबा की मौत ने सबको दुख दिया था, मगर जब मामा दुनिया से गए तो वो सदमा इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त रहा। इसका मानना था कि मामा की मौत का सबब इल्हाम थी और वो इस हकीकत को कभी भुला नहीं सकता। और फिर इसने अपने दोस्त सुफियान का जिक्र किया और बताया कि मामा के बाद अगर किसी ने इसे संभाला है तो वो वही था। वही इसके मुश्किल वक्त का सहारा बना, वरना शायद वो खुद भी जिंदगी की जंग हार जाता। दोस्तों, ये सब कहते हुए इसकी आवाज में एक अजीब सी थकन और दर्द साफ महसूस हो रहा था। इधर सुबह हुई तो औरंगजेब ने बगैर नाश्ता किए दफ्तर जाने का फैसला किया। चंदा ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की। इसने इसकी पसंदीदा चीज पराठा भी बनाया था, मगर औरंगजेब ने साफ इनकार कर दिया। इसकी आंखों के पीछे स्याह हल्के साफ बता रहे थे कि वो पूरी रात सो नहीं सका। वो बार बार यही कहता रहा कि इसकी जिंदगी में जिससे भी वो मोहब्बत करता है वो या तो इससे दूर हो जाता है या फिर इससे छीन लिया जाता है। पहले मामा, फिर मरियम और अब शायद एलिफ भी। दोस्तों, चंदा ने इसे मशवरा दिया कि वो अपने दिल की बात खुद एलिफ को बता दे, क्योंकि खामोश रहने से सिर्फ गलत फहमियां जन्म लेती हैं। मगर औरंगजेब ने मायूसी से जवाब दिया कि मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। अगर सामने वाला दिल की बात ना समझ सके तो जुबान भी कुछ नहीं कर सकती। नाजरीन, इसी दौरान सेहान अपने वालिद गाजी यूसुफ के साथ दफ्तर में मौजूद था, मगर इसका दिन कारोबार में बिल्कुल नहीं लग रहा था। गाजी यूसुफ ने नए मंसूबों और मुनाफा की बातें करनी शुरू कर दी, जबकि सेहान अपने दिल की उलझन में गिरफ्तार था। अचानक इसने अपने वालिद से एक अजीब सवाल पूछा। इसने कहा, अगर किसी लड़की के सामने दो आदमी हों, एक इस जैसा और दूसरा एक बावकार, तालीम याफ्ता और कामयाब डॉक्टर, तो किसका इंतखाब करेगी? गाजी यूसुफ ने हंसते हुए कहा कि हर बाप को अपने बेटे पर यकीन होता है, इसलिए वो तो अपने बेटे का ही नाम लेगा। मगर सेहान को इस जवाब से इत्मीनान न मिला। इसके दिल में कहीं न कहीं ये खौफ बैठ चुका था कि शायद मोहब्बत में वो पहले ही हार चुका है और किस्मत इससे एक और खुशी छीनने वाली है। दूसरी तरफ इल्हाम ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बहन एलिफ की मौत का राज जाने बगैर वापस नहीं जाएगी। वो सीधी गाजी यूसुफ के घर पहुंच गई। वहां मौजूद मुलाजिम इसे टालते रहे, मगर इल्हाम ने हार नहीं मानी। इसने बुलंद आवाज में कहा कि इसे यकीन है एलिफ ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि इसका मर्डर किया गया और इसके कातिल के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ है।
اس کی باتیں سن کر پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ جب یہ خبر غازی یوسف تک پہنچی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو صرف اتنا حکم دیا تھا کہ الہام کو نقصان نہ پہنچایا جائے، صرف اتنا ڈرا دو کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ لیکن اس کے الفاظ سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی کسی بڑے خوف میں لگ رہا ہے۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ الہام کا چہرہ بالکل ایلف جیسا ہے اور شاید قسمت اسے اس کے پرانے گناہوں کی یاد دلانے واپس آ گئی ہو۔ دوستو، ادھر الہام نے پولیس سے بھی رابطہ کیا اور اپنی بہن کی قبر دوبارہ کھلوانے کی کوشش کی تاکہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے حقیقت سامنے آ سکے۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ عدالت کی اجازت کے بغیر میڈیکل بورڈ اور کئی قانونی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ الہام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ چاہے جتنا وقت لگ جائے وہ انتظار کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اپنی بہن کو انصاف دلانا۔ اسی دوران غازی یوسف کے آدمیوں نے الہام کو ڈرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ رات کے اندھیرے میں چند مسلح افراد اس کے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی، سامان الٹ پلٹ کر دیا اور جاتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر وہ واپس نہ گئی تو اگلی بار صرف سامان نہیں اٹھے گا بلکہ اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی۔ الہام ہر طرح خوفزدہ ضرور ہوئی، مگر اس نے اگلی ہی صبح یہ اعلان کر دیا کہ دھمکیوں سے وہ اپنا راستہ نہیں بدل سکتی۔ اس کے بعد وہ سیان کے گیسٹ ہاؤس تک جا پہنچی۔ جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے، الہام نے غصے سے کہا کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کو کبھی چھوڑے گی نہیں، مگر سیان کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ بے بسی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ایلف سے بے حد محبت بھی کرتی ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو وہ خود بھی اس کا شکار ہے۔ دوسرے الہام نے اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ وہ سچ سامنے لا کر ہی دم لے گی۔ اسی دوران ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ جب سیان شدید دل کی مرض میں مبتلا تھا تو اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا اور ہوش میں آنے کے بعد اسے صرف اتنا بتایا گیا کہ ایلف اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے بعد اسے حقیقت جاننے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا۔ یہ بات سن کر چند لمحوں کے لیے الہام بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید سیان خود بھی کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے دل میں اپنی بہن کی لاش، اس کی خاموش قبر اور غازی یوسف کا اثر و رسوخ بار بار ایک ہی سوال اٹھا رہا تھا کہ اگر سیان بے گناہ ہے تو پھر اصل قاتل کون ہے؟ ادھر غازی یوسف اپنے دفتر میں بیٹھا مسلسل خبریں لے رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ الہام اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو اس نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا کہ اب معاملہ اس کی توقع سے زیادہ ڈینجرس ہو چکا ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے الہام کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی تھی، مگر اب یہ لڑکی ہر اس راز کے قریب پہنچ رہی ہے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دوستو، کہانی کے اختتام پر ایک ایسا منظر سامنے آیا جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ الہام تنہا کھڑی سیان کی باتوں پر غور کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی بہن کی موت کا درد ہے اور دوسری طرف سیان کی آنکھوں میں دکھائی دینے والی سچائی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی اصل جنگ سیان سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فائل کھولتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے، اگر یہ راز اب کھل گیا تو صرف ایک زندگی نہیں پوری سلطنت ہل جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر محسوس ہوتا ہے کہ ایلف کی موت کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنے والا ہے۔ تو فرینڈز، یہ کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا اچھی بات نہیں، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے راز چھپے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ اورنگزیب کی غلط فہمی، سیان کی خاموشی اور الہام کی بے مثال ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صبر، حوصلہ اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ انصاف کو نہیں دبا سکتی، کیونکہ ایک دن وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ محبت اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے، جبکہ شک اور خاموشی مضبوط رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ الہام کا کردار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی عزیزوں کے حق اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ آخرکار یہی سبق ملتا ہے کہ سچ چھپایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور انصاف کی تلاش کبھی رائے گاہ ہی نہیں جاتی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ اور سسپینس سے بھرپور کہانی، جس میں ہر موڑ پر ایک نیا راز سامنے آیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا سیان واقعی بے گناہ ہے یا وہ اپنی چالاکی سے سب کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا الہام اپنی ایلف کی اصل قاتل تک پہنچ پائے گی؟ اور غازی یوسف آخر کون سا ایسا راز چھپا رہا ہے جس کے سامنے آنے سے اس کی پوری دنیا بکھر سکتی ہے؟
ان تمام سوالوں کے جواب آنے والی کہانی میں سامنے آئیں گے۔ دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنسنی خیز کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کہانی اور ڈرامے کی اپڈیٹ آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ آخر میں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اصل مجرم کون ہے، سیحان، غازی یوسف یا پھر کوئی ایسا کردار جس پر ابھی تک کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ تو فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ کیا سیحان واقعی اپنی بیوی ایلف کا قاتل ہے یا پھر وہ بھی ایک خطرناک سازش کا شکار؟ آخر غازی یوسف کس ایسے راز کو ہر قیمت پر چھپانا چاہتا ہے جس کے سامنے آنے سے اس کی پوری سلطنت ہل سکتی ہے؟ الہام اپنی بہن کے انصاف کے لیے ہر خطرہ مول لے چکی ہے، لیکن کیا وہ اصل مجرم تک پہنچ پائے گی یا خود بھی اس جال میں پھنسنے والی ہے؟ آج کی اس کہانی میں محبت، طاقت، دھوکہ اور انتقام کی ایسی حیران کن داستان سامنے آئے گی جو آخر تک آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنے دے گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو اورنگزیب کے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ وہ خاموشی سے چاند کے سامنے بیٹھا تھا مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ چندا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آخر ایلف سے ملاقات کیسی رہی؟ اس نے کہا، کیا تم نے اسے وہ تحفہ دیا جو اتنی محبت سے لے کر گئے تھے؟ مگر اورنگزیب کے چہرے پر خوشی کی بجائے اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ اسے تحفہ دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چندا فوراً سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے اس کے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ پہلے تو اورنگزیب ٹالتا رہا لیکن آخرکار اس نے وہ منظر بیان کیا جو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص تھا سیحان۔ اورنگزیب نے کہا کہ جب اس نے ایلف کو سیحان کے سامنے دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دونوں کے درمیان برسوں کا تعلق ہو۔ ایلف جس شدت سے سیحان سے لپٹ کر روئی ویسے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ دوستو اسی لمحے اورنگزیب کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید محبت صرف چند ملاقاتوں سے نہیں بنتی بلکہ کچھ رشتے وقت کی گہرائی میں بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چندا نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ وہ صرف ایک غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن اورنگزیب کے دل نے اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کانوں کے جھمکے واپس کرتے ہوئے کہا کہ اب ان پر صرف ایلف کا حق ہے، اس کا نہیں۔ دوسری طرف سیحان اپنے دل میں ایک الگ ہی بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ کافی کا کپ ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا مگر اس کی سوچیں کہیں تھیں۔ گفتگو کے دوران جب الہام کا ذکر آیا تو اس نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں ماضی کے ایسے زخم تھے جنہیں وہ دوبارہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ بابا کی موت نے سب کو دکھ دیا تھا مگر جب ماما دنیا سے گئے تو وہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت رہا۔ اس کا ماننا تھا کہ ماما کی موت کا سبب الہام تھی اور وہ اس حقیقت کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اور پھر اس نے اپنے دوست سفیان کا ذکر کیا اور بتایا کہ ماما کے بعد اگر کسی نے اسے سنبھالا ہے تو وہ وہی تھا، وہی اس کے مشکل وقت کا سہارا بنا، ورنہ شاید وہ خود بھی زندگی کی جنگ ہار جاتا۔ دوستو یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر صبح ہوئی تو اورنگزیب نے بغیر ناشتہ کیے دفتر جانے کا فیصلہ کیا۔ چندا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے اس کی پسندیدہ چیز پراٹھا بھی بنایا تھا مگر اورنگزیب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ پوری رات سو نہیں سکا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ اس کی زندگی میں جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے وہ یا تو اس سے دور ہو جاتا ہے یا پھر اس سے چھین لیا جاتا ہے، پہلے ماما، پھر مریم اور اب شاید ایلف بھی۔ دوستو چندا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے دل کی بات خود ایلف کو بتا دے کیونکہ خاموش رہنے سے صرف غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ مگر اورنگزیب نے مایوسی سے جواب دیا کہ محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر سامنے والا دل کی بات نہ سمجھ سکے تو زبان بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ناظرین اسی دوران سیحان اپنے والد غازی یوسف کے ساتھ دفتر میں موجود تھا مگر اس کا دن کاروبار میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ غازی یوسف نے نئے منصوبوں اور منافع کی باتیں کرنی شروع کر دیں جبکہ سیحان اپنے دل کی الجھن میں گرفتار تھا۔ اچانک اس نے اپنے والد سے ایک عجیب سوال پوچھا۔ اس نے کہا اگر کسی لڑکی کے سامنے دو آدمی ہوں، ایک اس جیسا اور دوسرا ایک باوقار تعلیم یافتہ اور کامیاب ڈاکٹر،
تو کس کا انتخاب کرے گی؟ غازی یوسف نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے پر یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ تو اپنے بیٹے کا ہی نام لے گا۔ مگر سیحان کو اس جواب سے اطمینان نہ ملا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید محبت میں وہ پہلے ہی ہار چکا ہے اور قسمت اس سے ایک اور خوشی چھیننے والی ہے۔ دوسری طرف الہام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن الف کی موت کا راز جانے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ وہ سیدھی غازی یوسف کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں موجود ملازم اسے ٹالتے رہے مگر الہام نے ہار نہیں مانی۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ اسے یقین ہے الف نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کا مرڈر کیا گیا اور اس کے قاتل کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ ہے۔ اس کی باتیں سن کر پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ جب یہ خبر غازی یوسف تک پہنچی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو صرف اتنا حکم دیا تھا کہ الہام کو نقصان نہ پہنچایا جائے، صرف اتنا ڈرا دو کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ لیکن اس کے الفاظ سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی کسی بڑے خوف میں لگ رہا ہے۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ الہام کا چہرہ بالکل الف جیسا ہے اور شاید قسمت اسے اس کے پرانے گناہوں کی یاد دلانے واپس آ گئی ہو۔ دوستو ادھر الہام نے پولیس سے بھی رابطہ کیا اور اپنی بہن کی قبر دوبارہ کھلوانے کی کوشش کی تاکہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے حقیقت سامنے آ سکے۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ عدالت کی اجازت کے بغیر میڈیکل بورڈ اور کئی قانونی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ الہام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ چاہے جتنا وقت لگ جائے وہ انتظار کر سکتی ہے کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اپنی بہن کو انصاف دلانا۔ اسی دوران غازی یوسف کے آدمیوں نے الہام کو ڈرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ رات کے اندھیرے میں چند مسلح افراد اس کے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی، سامان الٹ پلٹ کر دیا اور جاتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر وہ واپس نہ گئی تو اگلی بار صرف سامان نہیں اٹھے گا بلکہ اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی۔ الہام ہر طرح خوفزدہ ضرور ہوئی مگر اس نے اگلی ہی صبح یہ اعلان کر دیا کہ دھمکیوں سے وہ اپنا راستہ نہیں بدل سکتی۔ اس کے بعد وہ سیحان کے گیسٹ ہاؤس تک جا پہنچی۔ جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے، الہام نے غصے سے کہا کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کو کبھی چھوڑے گی نہیں، مگر سیحان کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ بے بسی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ الف سے بے حد محبت بھی کرتی ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو وہ خود بھی اس کا شکار ہے۔ دوسرے الہام نے اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ وہ سچ سامنے لا کر ہی دم لے گی۔ اسی دوران ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ جب سیحان شدید دل کی مرض میں مبتلا تھا تو اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا اور ہوش میں آنے کے بعد اسے صرف اتنا بتایا گیا کہ الف اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے بعد اسے حقیقت جاننے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا۔ یہ بات سن کر چند لمحوں کے لیے الہام بھی خاموش ہو گئی کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید سیحان خود بھی کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے دل میں اپنی بہن کی لاش، اس کی خاموش قبر اور غازی یوسف کا اثر و رسوخ بار بار ایک ہی سوال اٹھا رہا تھا کہ اگر سیحان بے گناہ ہے تو پھر اصل قاتل کون ہے؟ ادھر غازی یوسف اپنے دفتر میں بیٹھا مسلسل خبریں لے رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ الہام اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو اس نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا کہ اب معاملہ اس کی توقع سے زیادہ ڈینجرس ہو چکا ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے الہام کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی تھی مگر اب یہ لڑکی ہر اس راز کے قریب پہنچ رہی ہے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دوستو کہانی کے اختتام پر ایک ایسا منظر سامنے آیا جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ الہام تنہا کھڑی سیحان کی باتوں پر غور کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی بہن کی موت کا درد ہے اور دوسری طرف سیحان کی آنکھوں میں دکھائی دینے والی سچائی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی اصل جنگ سیحان سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فائل کھولتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے اگر یہ راز اب کھل گیا تو صرف ایک زندگی نہیں پوری سلطنت ہل جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر محسوس ہوتا ہے کہ الف کی موت کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنے والا ہے۔ تو فرینڈز یہ کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا اچھی بات نہیں کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے راز چھپے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ اورنگزیب کی غلط فہمی، سیحان کی خاموشی اور الہام کی بے مثالی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صبر، حوصلہ اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ انصاف کو نہیں دبا سکتی کیونکہ ایک دن وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ محبت اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے
جبکہ شک اور خاموشی مضبوط رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ الہام کا کردار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی عزیزوں کے حق اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ آخرکار یہی سبق ملتا ہے کہ سچ چھپایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور انصاف کی تلاش کبھی رائے گاہ ہی نہیں جاتی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ اور سسپینس سے بھرپور کہانی، جس میں ہر موڑ پر ایک نیا راز سامنے آیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا سیحان واقعی بے گناہ ہے یا وہ اپنی چالاکی سے سب کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا الہام اپنی ایلف کی اصل قاتل تک پہنچ پائے گی؟ اور غازی یوسف آخر کون سا ایسا راز چھپا رہا ہے جس کے سامنے آنے سے اس کی پوری دنیا بکھر سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آنے والی کہانی میں سامنے آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنسنی خیز کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کہانی اور ڈرامے کی اپڈیٹ آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ آخر میں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اصل مجرم کون ہے، سیحان، غازی یوسف یا پھر کوئی ایسا کردار جس پر ابھی تک کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ کیا سیحان واقعی اپنی بیوی ایلف کا قاتل ہے یا پھر وہ بھی ایک خطرناک سازش کا شکار؟ آخر غازی یوسف کس ایسے راز کو ہر قیمت پر چھپانا چاہتا ہے جس کے سامنے آنے سے اس کی پوری سلطنت ہل سکتی ہے؟ الہام اپنی بہن کے انصاف کے لیے ہر خطرہ مول لے چکی ہے، لیکن کیا وہ اصل مجرم تک پہنچ پائے گی یا خود بھی اس جال میں پھنسنے والی ہے؟ آج کی اس کہانی میں محبت، طاقت، دھوکہ اور انتقام کی ایسی حیران کن داستان سامنے آئے گی جو آخر تک آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنے دے گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اورنگزیب کے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ وہ خاموشی سے چاند کے سامنے بیٹھا تھا مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ چندا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آخر ایلف سے ملاقات کیسی رہی؟ اس نے کہا، کیا تم نے اسے وہ تحفہ دیا جو اتنی محبت سے لے کر گئے تھے؟ مگر اورنگزیب کے چہرے پر خوشی کی بجائے اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ اسے تحفہ دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چندا فوراً سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے اس کے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ پہلے تو اورنگزیب ٹالتا رہا لیکن آخرکار اس نے وہ منظر بیان کیا جو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص تھا سیحان۔ اورنگزیب نے کہا کہ جب اس نے ایلف کو سیحان کے سامنے دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دونوں کے درمیان برسوں کا تعلق ہو۔ ایلف جس شدت سے سیحان سے لپٹ کر روئی ویسے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ دوستو، اسی لمحے اورنگزیب کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید محبت صرف چند ملاقاتوں سے نہیں بنتی بلکہ کچھ رشتے وقت کی گہرائی میں بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چندا نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ وہ صرف ایک غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن اورنگزیب کے دل نے اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کانوں کے جھمکے واپس کرتے ہوئے کہا کہ اب ان پر صرف ایلف کا حق ہے، اس کا نہیں۔ دوسری طرف سیحان اپنے دل میں ایک الگ ہی بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ کافی کپ ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا مگر اس کی سوچیں کہیں تھیں۔ گفتگو کے دوران جب الہام کا ذکر آیا تو اس نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں ماضی کے ایسے زخم تھے جنہیں وہ دوبارہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ بابا کی موت نے سب کو دکھ دیا تھا مگر جب ماما دنیا سے گئے تو وہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت رہا۔ اس کا ماننا تھا کہ ماما کی موت کا سبب الہام تھی اور وہ اس حقیقت کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اور پھر اس نے اپنے دوست سفیان کا ذکر کیا اور بتایا کہ ماما کے بعد اگر کسی نے اسے سنبھالا ہے تو وہ وہی تھا، وہی اس کے مشکل وقت کا سہارا بنا، ورنہ شاید وہ خود بھی زندگی کی جنگ ہار جاتا۔ دوستو، یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر صبح ہوئی تو اورنگزیب نے بغیر ناشتہ کیے دفتر جانے کا فیصلہ کیا۔ چندا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے اس کی پسندیدہ چیز پراٹھا بھی بنایا تھا مگر اورنگزیب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ پوری رات سو نہیں سکا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ اس کی زندگی میں جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے وہ یا تو اس سے دور ہو جاتا ہے یا پھر اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ پہلے ماما، پھر مریم اور اب شاید ایلف بھی۔
دوستو چندا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے دل کی بات خود ایلف کو بتا دے، کیونکہ خاموش رہنے سے صرف غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ مگر اورنگزیب نے مایوسی سے جواب دیا کہ محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر سامنے والا دل کی بات نہ سمجھ سکے تو زبان بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اسی دوران سیحان اپنے والد غازی یوسف کے ساتھ دفتر میں موجود تھا، مگر اس کا دن کاروبار میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ غازی یوسف نے نئے منصوبوں اور منافع کی باتیں کرنی شروع کر دی، جبکہ سیحان اپنے دل کی الجھن میں گرفتار تھا۔ اچانک اس نے اپنے والد سے ایک عجیب سوال پوچھا۔ اس نے کہا، اگر کسی لڑکی کے سامنے دو آدمی ہوں، ایک اس جیسا اور دوسرا ایک باوقار تعلیم یافتہ اور کامیاب ڈاکٹر، تو کس کا انتخاب کرے گی؟ غازی یوسف نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے پر یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ تو اپنے بیٹے کا ہی نام لے گا۔ مگر سیحان کو اس جواب سے اطمینان نہ ملا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید محبت میں وہ پہلے ہی ہار چکا ہے اور قسمت اس سے ایک اور خوشی چھیننے والی ہے۔ دوسری طرف الہام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن ایلف کی موت کا راز جانے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ وہ سیدھی غازی یوسف کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں موجود ملازم اسے ٹالتے رہے، مگر الہام نے ہار نہیں مانی۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ اسے یقین ہے ایلف نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اس کا مرڈر کیا گیا اور اس کے قاتل کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ ہے۔ اس کی باتیں سن کر پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ جب یہ خبر غازی یوسف تک پہنچی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو صرف اتنا حکم دیا تھا کہ الہام کو نقصان نہ پہنچایا جائے، صرف اتنا ڈرا دو کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ لیکن اس کے الفاظ سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی کسی بڑے خوف میں لگ رہا ہے۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ الہام کا چہرہ بالکل ایلف جیسا ہے اور شاید قسمت اسے اس کے پرانے گناہوں کی یاد دلانے واپس آ گئی ہو۔ دوستو ادھر الہام نے پولیس سے بھی رابطہ کیا اور اپنی بہن کی قبر دوبارہ کھلوانے کی کوشش کی تاکہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے حقیقت سامنے آ سکے۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ عدالت کی اجازت کے بغیر میڈیکل بورڈ اور کئی قانونی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ الہام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ چاہے جتنا وقت لگ جائے وہ انتظار کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اپنی بہن کو انصاف دلانا۔ اسی دوران غازی یوسف کے آدمیوں نے الہام کو ڈرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ رات کے اندھیرے میں چند مسلح افراد اس کے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی، سامان الٹ پلٹ کر دیا اور جاتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر وہ واپس نہ گئی تو اگلی بار صرف سامان نہیں اٹھے گا بلکہ اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی۔ الہام ہر طرح خوفزدہ ضرور ہوئی، مگر اس نے اگلی ہی صبح یہ اعلان کر دیا کہ دھمکیوں سے وہ اپنا راستہ نہیں بدل سکتی۔ اس کے بعد وہ سیحان کے گیسٹ ہاؤس تک جا پہنچی۔ جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے، الہام نے غصے سے کہا کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کو کبھی چھوڑے گی نہیں، مگر سیحان کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ بے بسی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ایلف سے بے حد محبت بھی کرتی ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو وہ خود بھی اس کا شکار ہے۔ دوسرے الہام نے اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ وہ سچ سامنے لا کر ہی دم لے گی۔ اسی دوران ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ جب سیحان شدید دل کی مرض میں مبتلا تھا تو اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا اور ہوش میں آنے کے بعد اسے صرف اتنا بتایا گیا کہ ایلف اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے بعد اسے حقیقت جاننے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا۔ یہ بات سن کر چند لمحوں کے لیے الہام بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید سیحان خود بھی کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے دل میں اپنی بہن کی لاش، اس کی خاموش قبر اور غازی یوسف کا اثر و رسوخ بار بار ایک ہی سوال اٹھا رہا تھا کہ اگر سیحان بے گناہ ہے تو پھر اصل قاتل کون ہے؟ ادھر غازی یوسف اپنے دفتر میں بیٹھا مسلسل خبریں لے رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ الہام اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو اس نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا کہ اب معاملہ اس کی توقع سے زیادہ ڈینجرس ہو چکا ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے الہام کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی تھی، مگر اب یہ لڑکی ہر اس راز کے قریب پہنچ رہی ہے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دوستو کہانی کے اختتام پر ایک ایسا منظر سامنے آیا جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ الہام تنہا کھڑی سیحان کی باتوں پر غور کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی بہن کی موت کا درد ہے اور دوسری طرف سیحان کی آنکھوں میں دکھائی دینے والی سچائی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی اصل جنگ سیحان سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فائل کھولتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے، اگر یہ راز اب کھل گیا
تو صرف ایک زندگی نہیں پوری سلطنت ہل جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر محسوس ہوتا ہے کہ الف کی موت کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنے والا ہے۔ تو فرینڈز، یہ کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا اچھی بات نہیں، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے راز چھپے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ اورنگزیب کی غلط فہمی، سیحان کی خاموشی اور الہام کی بے مثالی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صبر، حوصلہ اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ انصاف کو نہیں دبا سکتی، کیونکہ ایک دن وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ محبت اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے، جبکہ شک اور خاموشی مضبوط رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ الہام کا کردار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی عزیزوں کے حق اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ آخرکار یہی سبق ملتا ہے کہ سچ چھپایا جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور انصاف کی تلاش کبھی رائے گاہ ہی نہیں جاتی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ اور سسپینس سے بھرپور کہانی، جس میں ہر موڑ پر ایک نیا راز سامنے آیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا سیحان واقعی بے گناہ ہے، یا وہ اپنی چالاکی سے سب کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا الہام اپنی الف کی اصل قاتل تک پہنچ پائے گی، اور غازی یوسف آخر کون سا ایسا راز چھپا رہا ہے جس کے سامنے آنے سے اس کی پوری دنیا بکھر سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آنے والی کہانی میں سامنے آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی سنسنی خیز کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کہانی اور ڈرامے کی اپڈیٹ آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ آخر میں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اصل مجرم کون ہے، سیحان، غازی یوسف، یا پھر کوئی ایسا کردار جس پر ابھی تک کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی عدن کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ کیا سیحان واقعی اپنی بیوی الف کا قاتل ہے، یا پھر وہ بھی ایک خطرناک سازش کا شکار؟ آخر غازی یوسف کس ایسے راز کو ہر قیمت پر چھپانا چاہتا ہے جس کے سامنے آنے سے اس کی پوری سلطنت ہل سکتی ہے؟ الہام اپنی بہن کے انصاف کے لیے ہر خطرہ مول لے چکی ہے، لیکن کیا وہ اصل مجرم تک پہنچ پائے گی، یا خود بھی اس جال میں پھنسنے والی ہے؟ آج کی اس کہانی میں محبت، طاقت، دھوکہ اور انتقام کی ایسی حیران کن داستان سامنے آئے گی جو آخر تک آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنے دے گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اورنگزیب کے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ وہ خاموشی سے چاند کے سامنے بیٹھا تھا، مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ چندا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آخر الف سے ملاقات کیسی رہی؟ اس نے کہا، کیا تم نے اسے وہ تحفہ دیا جو اتنی محبت سے لے کر گئے تھے؟ مگر اورنگزیب کے چہرے پر خوشی کی بجائے اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ اسے تحفہ دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چندا فوراً سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے اس کے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ پہلے تو اورنگزیب ٹالتا رہا، لیکن آخرکار اس نے وہ منظر بیان کیا جو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص تھا سیحان۔ اورنگزیب نے کہا کہ جب اس نے الف کو سیحان کے سامنے دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دونوں کے درمیان برسوں کا تعلق ہو۔ الف جس شدت سے سیحان سے لپٹ کر روئی، ویسے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ دوستو، اسی لمحے اورنگزیب کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید محبت صرف چند ملاقاتوں سے نہیں بنتی، بلکہ کچھ رشتے وقت کی گہرائی میں بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چندا نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ وہ صرف ایک غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن اورنگزیب کے دل نے اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کانوں کے جھمکے واپس کرتے ہوئے کہا کہ اب ان پر صرف الف کا حق ہے، اس کا نہیں۔ دوسری طرف سیحان اپنے دل میں ایک الگ ہی بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ کافی کا کپ ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا، مگر اس کی سوچیں کہیں تھیں۔ گفتگو کے دوران جب الہام کا ذکر آیا تو اس نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں ماضی کے ایسے زخم تھے جنہیں وہ دوبارہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ بابا کی موت نے سب کو دکھ دیا تھا، مگر جب ماما دنیا سے گئے تو وہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت رہا۔ اس کا ماننا تھا کہ ماما کی موت کا سبب الہام تھی، اور وہ اس حقیقت کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اور پھر اس نے اپنے دوست سفیان کا ذکر کیا اور بتایا کہ ماما کے بعد اگر کسی نے اسے سنبھالا ہے
تو وہ وہی تھا، وہی اس کے مشکل وقت کا سہارا بنا، ورنہ شاید وہ خود بھی زندگی کی جنگ ہار جاتا۔ دوستو یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر صبح ہوئی تو اورنگزیب نے بغیر ناشتہ کیے دفتر جانے کا فیصلہ کیا۔ چندا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، اس نے اس کی پسندیدہ چیز پراٹھا بھی بنایا تھا، مگر اورنگزیب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے سیاہ ہلکے صاف بتا رہے تھے کہ وہ پوری رات سو نہیں سکا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ اس کی زندگی میں جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے وہ یا تو اس سے دور ہو جاتا ہے یا پھر اس سے چھین لیا جاتا ہے، پہلے ماما، پھر مریم اور اب شاید ایلف بھی۔ دوستو چندا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے دل کی بات خود ایلف کو بتا دے، کیونکہ خاموش رہنے سے صرف غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ مگر اورنگزیب نے مایوسی سے جواب دیا کہ محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر سامنے والا دل کی بات نہ سمجھ سکے تو زبان بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ناظرین اسی دوران سیحان اپنے والد غازی یوسف کے ساتھ دفتر میں موجود تھا، مگر اس کا دن کاروبار میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ غازی یوسف نے نئے منصوبے